फील कर लें, शाह महमूद कुरैशी है, हमारा रिश्तेदार है। हम चोलिस्तान से वो इलाका या जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। इन नून लीग वालों से पूछे वजीर आजम, और आवाम भी इनसे पूछे कि इनका वजीर खजाना जो है चोर है इशार था, और वजीर आजम 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर? हम इंशाअल्लाह कसम खाकर कुरान की कसम खाते हैं कि चोलिस्तानी हम वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम घबराए ना, और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें, वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224900। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? शहबाज अशरफ जी, शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी। तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनको भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला है इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है, और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचें। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूंगा। और टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊं, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और खुद इंटरव्यू करूंगा उनको। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 0519224900 हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम एक लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। हाजिर होते एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारी जो बैक एंड पे टीम है वो बता रही है कि इस वक्त एक प्रॉब्लम आया हुआ है, और वो प्रॉब्लम यह कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्फ्लक्स है कॉल्स का, बहुत ज्यादा लोग कॉल्स कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। बैरून मुल्क पाकिस्तान में भी अभी जो उस पर बोझ है वो लाखों की तादाद में कॉल्स आ रही है। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। लाइंस मल्टीपल है, ये याद रखिएगा, लाइंस मल्टीपल है, और आप कोशिश कीजिए ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में वज़ीर आज़म साहब सोशल मीडिया पे लोग अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, नाम है वसीम असलम, कहते हैं जिस तरह यहां पर गोलियां लग रही थी और सिंध हाउस में जो आपने देखा जो पैसे की लेन देन चल रही थी, पंजाब में अब इलेक्शन हो रहा है चौधरी परवेज इलाई का, और वहां पे भी खबरें आ रही हैं कि कुछ इसी किस्म की खरीदो फरोख्त के मामलात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से। जी, मुझे भी खबर आई है इस चीज़ की, और एक होटल में लोगों को अब ख़रीद के ले जाया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पंजाब की हमारे लोगों ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे उस होटल के बाहर कि जिधर ख़रीदो फरोख्त हो रही है लोगों की। असल में सारी हमारी जमहूरियत अपने लोगों की नज़रों में ख़त्म हो गई है। ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि आप जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के फिर भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दें। ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी।
اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو، یہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت، اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدھر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے، اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے، ایک طرف خرید و فروخت، دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر عوام کو، میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ پہ شامل ہوں گا. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے، پرامن پروٹیسٹ. ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف. کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز، ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں، ان کو جو خریدا جا رہا ہے، یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون کے باہر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں بھی جس ہوٹل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں. افطاری کے بعد؟ ہاں، افطاری کے بعد، افطاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید، فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال سرور کی سربراہی میں، اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ ہماری لوٹ جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر، کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے فیڈمک کے بورڈ کا ممبر تھا. ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر، پورے پچھلے سالوں میں، اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی. ہم لوگ جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت گیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں. ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب، سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں، خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا، آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری، اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا، یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی، ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر، اور پھر ہماری انڈسٹری، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں، کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے، دولت میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے، بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت
किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, और वो सबसे बुरा होता है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो मैं ये जो लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो सारी ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की और नो कॉन्फिडेंस? क्योंकि एक इनको बाहर से इनका प्लान 6 महीने से चल रहा था, जो कि हमारे पास एविडेंस है, जिसकी वजह से स्पीकर ने रूलिंग दी। दूसरी चीज़ कि इनको अब फिक्र हो गई थी कि जिस तरह मुल्क ऊपर जा रहा है, अगर ये अगले 1.5 साल पूरे कर लिए इन्होंने, तो इसके बाद इनकी सियासी दुकानें बंद होने वाली थी। पख्तूनख्वा में यही हुआ था। पख्तूनख्वा के अंदर हमें 3 साल लगे रहे कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। आखिर में जो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो पख्तूनख्वा में दूसरी बारी नहीं देते, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिली थी, सब उड़ गए थे वहाँ। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हुए पख्तूनख्वा में, सेकंड फेज, सारी पार्टीज का जनाजा निकल गया। तो ये अल्लाह का खास करम है कि वो जब मेहनत होती है, ये सिर्फ एडवर्ट्स और अखबारों में और प्रोपेगेंडा से उसको आप दूर नहीं कर सकते। आखिर में लोग फैसला ये करते हैं कि क्या 5 सालों में या 3.5 सालों में इस बारी क्या हमारी जिंदगी बेहतर की गई है या नहीं, क्या यहाँ इन्होंने कोशिश हमारे लिए पूरी की, ये भी देखते हैं। और जो पाकिस्तान का इस वक्त रुख है वो अल्लाह का शुक्र है सही रास्ते पे। सिर्फ ये 1 महीने के अंदर, और आप देख रहे हैं कि रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो इस वजह से पड़ा हुआ है, ये जो बुरहान क्रिएट किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ अगले कॉलर। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? मकबूल बोल रहा हूँ जनाब, मैनचेस्टर। जी जी हेलो। जी 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 मकबूल साहब मैनचेस्टर से। जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि वो दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जहाँ पैसे के ठीक पर तहरीकी अदम एतमाद लाई जाती है? ये हमारे मुल्क के साथ क्या मजाक है? जी, मैं ये भी आपसे पहले ही कह रहा था कि इस वक्त है तो केस सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं अपनी कौम सारी को कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं फिर से अमर बिल मारूफ की बात करता हूँ। सबसे बड़ी जो एक मुल्क की इखलाकियात, उसकी जमहूरियत, उसके मुल्क में इंसाफ की जो रखवाली करती है वो कौम करती है। अमर बिल मारूफ एक कौम को जिंदा रखता है। कोई भी दुनिया में जिंदा कौम, और जो मैं बरतानिया में देखा एक जिंदा कौम को, ये जो अभी मैनचेस्टर से इनकी कॉल आई है, वहां कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि किसी की वोट खरीदी जा सकती है। तो वो तो मुसलमान भी नहीं है। हुक्म तो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है कुरान में कि आपने अच्छाई के साथ, आपने हक के साथ खड़ा होना, और आपने बदी और बुराई के खिलाफ जहाद करनी है। ये नहीं कि आपने चुप करके बैठ जाना है। जब कौम एक बुराई देखती है और उसके खिलाफ चुप करके बैठ जाती है, अपना नुकसान करती है। मैं आज प्रोटेस्ट यहां भी कर रहा हूं, आज ये रेड जोन के बाहर अपनी सारी लोगों के साथ मैं भी वहां हूँगा, और मैं सारी कौम को कहता हूं कि आपने प्रोटेस्ट करना है। ये सिर्फ यही नहीं हुआ कि जमहूरियत के पैसे दे के लोगों को खरीदा जा रहा है, जो वादा करके आए हैं, ओथ लेके आए हैं कि जी हम मुल्क की, जब ओथ लेता है, जब मेंबर पार्लियामेंट बनता है, उस ओथ की भी खिलाफ वर्जी है। अपने आप को बेच भी रहा है, फिर ऊपर से बैरूनी साजिश भी है जो वाजे हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर ने असेंबली डिसॉल्व की कि कभी भी इस तरह के बाहर का मुल्क नहीं कहता कि आप अगर ये इस आज प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और हटा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा जो है, ये असल में तो नुकसान पाकिस्तानी कौम का। अगर इस तरह की इस मुल्क में इसी तरह जमहूरियत आपकी चलती रही तो ये तो कोई भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्या करना है? 15-20 अरब लेके लोग खरीद के आप गवर्नमेंट गिरा दें। इसलिए आप सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जी रियाज अहमद बडानी बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब तहसील अलीपुर से। जी क्या सवाल है वजीर आजम साहब से? खान साहब से मेरा सवाल यह है, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाहूंगा, और उसके बाद एक ही बात कि खान साहब आप हमें कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। अब हम आपको कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ है।
شکریہ اور شکریہ. لیکن کیا اور میرا آپ کو سب جی آپ کو کل میرا کون سب ایک منٹ آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر، ہمیں یقین کرے اتنا خوش ہوئی کہ میں ڈی چوک پہ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ، نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضل حسین بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کو عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر کے عمل کتنی ہو گئی ہے، تو کیا زمین فروشی کرتے کی آئین کی پابندی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا. یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر، فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے. اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا، بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے، انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے. اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو. میں نے سب کو کھڑا کیا، سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں. میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا. کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ ہے جوئے کی آفر ہے. میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا، میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے آرام سے جیت گئے اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ واقعی آفر تھی. دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو، بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے ملک کی جمہوریت کو بیچ کے، جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے، جب تک آپ یہ نہیں کریں. نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں؟ سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا. تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے، معاشرے کی تباہی کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ. السلام علیکم. اگلے کالر ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519224900. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 میں ڈاکٹر احسن حمید عرفان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلے تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم کہ جو صحت کارڈ ہے، اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڈا ہوگی، پیرا دباٹا ہو گیا، اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہو گئے، وہ لوگ اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں، پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آ کے اپنے گھر بیچ دیتے تھے، زمینیں بیچ دیتے تھے، اور زمینیں مطلب اتحاد سے گروی رکھوا دیتے تھے. تو پہلے تو ان سب ماؤں کی، ان بچوں کی، ان سب لوگوں کی آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب دعا ہے. جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں، بہت بڑا اسٹیپ ہے، لیکن اب ایونچولی ساری قوم اس بات پہ آپ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ ہوا. تو تھینکس ٹو یو خان صاحب. اور دوسرا آپ کا جو یہ اسٹینڈ ہے، لٹرلی کل ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو. لٹرلی مطلب 2-3 دنوں سے وہ میڈیا بھی بار بار جو ہے نا لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک ہی پڑھی جا رہا ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو ریئلی اپریشیٹ یور لیڈرشپ اینڈ آئی تھنک کہ پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک، ہم نوجوان، ہم آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سیف ہینڈ میں، اور ان شاء اللہ امید ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ آئیں گے. اور یہ جو ہمارے اوورسیز ووٹ ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے 2/3 میجورٹی تبھی آئے گی کہ جب اوورسیز کو بھی ایک حق ملے گا ووٹ کرنے کا. تو آل دا بیسٹ خان صاحب. آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہی خان صاحب ہوں کہ جن سے ایک دفعہ ایک ٹائم پہ ہم سب ملا کرتے تھے. اسی لیے آئی ہوپ ہے میری امید ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ سے آ جائے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دیکھیں 2 چیزیں تھیں. ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ، میں یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس بڑی مشکلوں سے یہ شروع ہم نے چھوٹے پیمانے پہ پہلے پختونخوا میں شروع کیا
اور پھر ہم نے فیصلہ کیا پختونخوا کے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس. اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گئے, اور وہ بڑا, میں عثمان بزدار کو آج خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنا اس کو برا بھلا کہا گیا, جتنا انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا, جو بھی صحیح معنی میں دیکھیں کیا پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کم کرنے کی کوشش اس چیف منسٹر نے کی. وقت تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی. اور یہ ہیلتھ کارڈ 400 ارب روپے ایک گورنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے, تاکہ ہر غریب خاندان, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, جب بیماری آتی ہے پہلے وہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں, ایک بیماری آتی ہے قرض مقروض ہو جاتا ہے, سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام, بلکہ سفید پوش کے لیے بھی سب سے بڑی نعمت. دوسری بات آپ نے کی جی یہ جو ابھی لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی, دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے کہا, میری اپنی پارٹی ممبرز نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں, جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں. تو وہ 20-25 کروڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے, تو ہم 30 کروڑ روپیہ دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا؟ یہ چوری کا پیسہ آنا تھا. یا تو میرے پاس 4 گورنمنٹ تھی, ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی, باہر سے بھی پیسہ آیا ان کے پاس, تو ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ تھی, میرے پاس تو 4 گورنمنٹس تھی, میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں. 30-30 کروڑ روپیہ کیا ہے حکومت کے لیے 20-30 لوگوں کو دینے کا؟ لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں, میں وہی کر رہا ہوں. پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگا میں ہوا تو کیا ہوا تھا, انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا, انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا, میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں 051-9224900. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں مائرہ احمد بات کر رہی ہوں میاں والی سے. سر میں خود بھی کیمیکل انجینئر ہوں اور میں یہاں انڈسٹریل زون میں رہتی ہوں میاں والی کے. اچھا جی جی سر میاں والی میں 10 سال میں یہاں 10 سال سے رہتی ہوں. کبھی اتنی روڈز نہیں بنی تھی, کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے اب ان عثمان بزدار کے دیکھا ہے ٹائم میں کہ جتنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور سر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا وہ یہیں پہ سٹاپ ہو جائیں گے؟ جیسے روڈز بن رہی ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیا وہ آپ کے جانے سے یہیں پہ وہ منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے, یا آپ لوگوں نے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہیں؟ اور دوسرا سر میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑھی لکھی باشعور خواتین ہیں اس ملک کی, ان کے لیے اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں, ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائیے گا کہ وہ بھی واپس اپنے آپ قوم کی خدمت کر سکیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے. جی بہت شکریہ. پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انالیسز ہوگی, اور وہ ایک ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, KPIs جسے کہتے ہیں, اگر یہ آج سٹڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور 3.5 سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختونخوا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور جو غریبوں کے لیے کیا ہے, جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے. اور پختونخوا کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا صحت کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس. کیا ہوگا انشاءاللہ, آپ نے پختونخوا کی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھ ہی لیا کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے, جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جدھر تحریک انصاف نہیں, ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا, تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا, پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا, تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے, ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں, یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں. اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو؟ 30 سال جو حکومت کر رہے تھے یا جو 3.5 سال میں آئے؟ اور دوسری چیز, آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں
اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے. اصل میں یہ مطلب ہے بیکرز آر ناٹ چوزرز. اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. میں یہ واضح کر دوں اپنی ساری قوم کو, میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں, میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. نہ میں اینٹی امریکن ہوں, نہ میں اینٹی انڈیا ہوں, نہ یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں. یہ تو کوئی جاہل ہی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے. ہاں ہم پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں. میں افغانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی, میں اس کے خلاف بولا ہوں, لیکن ایک اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہو ان سے. دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکٹ, دو دوستوں کے بیچ میں رسپیکٹ. ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے, غریب بھی ہوتا ہے, لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو. جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں, کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں, آپ کے لوگ بھی مریں, 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں, آپ کا ملک اجڑ جائے, اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے, اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں. اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے, لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا. یہ ہوتی ہے دوستی. غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائے کہ جو حکم ملے, 80,000 لوگ آپ مروا چکے ہیں, اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نا, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے, میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے. یہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے, انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سردار طیب حیدر بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی 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 جناب وزیر اعظم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے نوجوان ہیں. ایک نوجوان ہوں, ہم نوجوان ایک آئیڈائز کرتے تھے کہ کاش ہم قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے تو ہم ایک لیڈر کے ساتھ کہ وہ کیسے طریقے پر کیسے غیرت کا سبق انہوں نے اپنے ورکرز کو دیا. تو آج ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں دنیا نوجوان کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے ٹائم میں ہم زندہ ہیں جس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس داڑھی کا درد دینے والا لیڈر ہمیں ملا, اور اس نے ہمیں غیرت دی. وہ کہتے ہیں نا غیرت ہے بڑی جہانے سرودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر تارا. آج ہم تمام نوجوانوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے, اسلامی فوبیا کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے, اور اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی نوجوان نسل کو بتاتا ہے. ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم کس سوسائٹی میں زندہ ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو اس کی پتلون اتار دی جاتی ہے. آج ہمارا سر فخر, ہمیں روٹی نہ ملے, ہمیں پھول نہ ملے, ہمیں سڑکیں نہ ملے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم نوجوانوں کا آج سردار صاحب نہیں ہو رہی. آج ہماری غیرت زندہ ہے, اور ہم ہماری پوری قوم آپ کو سسٹین کرتی ہے اس معاملے کے اندر کہ جو آپ غیرت. شکریہ. چلیں شکریہ جی. میں اس کا میں آپ کو جواب دیکھیں, میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھی. دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں, رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. انہوں نے, میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا, ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے. تو ہم تو اس کے امتی ہیں. میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہو, یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو, اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے. وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے, اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور اس ملک کا
جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے. آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا. غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے. دیکھیں میں ایک اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر 20 سال کی بات ہے, تو بڑی گرمی تھی دوپہر کو, جولائی کا مہینہ تھا اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے. ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی, باقی ریسٹ کرتے تھے, پانی پیتے تھے, وہ مسلسل کام کرتا گیا. میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا, میں نے کہا دیکھو, اس کو میں نے کوئی پیسے دیے, میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا. اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا. کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں, اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا. اب ہوا کیا, اس آدمی تھا مزدور, میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی. کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا, وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں. جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے, خوددار قوم ہے, اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ, جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے. وہ کہتے جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں. میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. بیگرز آر ناٹ چوزرز, کیونکہ ہم مقروض ہیں, ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے, مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے. جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے, کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے, اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے. تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا. اور میں اس لیے اپنی قوم کو, نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں. یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا. جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے, اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا, لا الہ الا اللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں 0519224900. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات؟ سر میں جمال الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مجھے پی ایم صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی, بس چھوٹا سا سوال کرنا تھا. جی جی میں خود اس یوتھ سے کنیکٹ رکھتا ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں ووٹ دیا ہے زندگی میں پی ایم صاحب کو نا, بٹ یہ کہ ہمیں کراچی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, نہ ہمیں الیکٹرکسٹی میں کچھ ریلیف ملا ہے, نہ کوئی. میں خود آئی ایم اونلی بگاٹن نا, میرے نہ والد صاحب ہیں, میں خود جاب کرتا ہوں, میں اور کرائسس میں آ گیا ہوں. تو اس کا بس مجھے پوچھنا تھا, نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ووٹ دیں گے, بٹ یہ کہ کراچی والوں کے پی ایم صاحب سے کچھ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ہمارے لیے کریں. جی جی میں عرض کرتا ہوں. اسی سے جلتا ایک سوال میں جوڑ رہا ہوں. کراچی سے انہوں نے کہا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہے کہ تنہا انعام ان کا, کہہ رہی ہے کہ کراچی اور سندھ کو کب آپ آزاد کرائیں گے پیپلز پارٹی سے؟ جی انشاءاللہ کوشش انسان کرتا ہے اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پہلے تو آپ کو 18th امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے. یہ جو 2 پارٹیز نے 18th امینڈمنٹ کی تھی, اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلی گئی. اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے, تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. پیسہ گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے. اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں جو انشاءاللہ میرا یہ مان ہے کہ ہم یہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے. اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں. اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے, سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے, وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے. اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, اندرون سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے, آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
سندھ سب سے پیچھے ہے. اور کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے, یعنی ان کے نیچے ہے, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, تو وہ پیچھے رہ گیا. کراچی 80s کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا. تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کی اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی, وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو, ساری اس کے پاس پاورز ہیں, جس طرح تہران کا, لنڈن کا میئر, نیو یارک کا میئر. یعنی یہ ماڈرن طریقہ گورننس کا, جب تک کہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہ ہو, اس کے پاس اختیارات ہو, اس کی پوری کیبنٹ ہو, سٹی گورنمنٹ ہو. یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے, اور وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے. وہ جب تک وہ ماڈل نہیں آئے گا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراچی چھوڑیں, ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے. اگر آپ ایک صوبے کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے اگر آپ شہروں کو ڈیولپ کریں گے, وہ نہیں ہوں گے. شہروں کو اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہوں گے, جو کہ ایک دنیا کا سسٹم ہے اس وقت. یہ خانزادہ عرفان خان صاحب کہتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے؟ جتنے کام آپ نے کیے ہیں وہ عوام تک کبھی پہنچے ہی نہیں تھے, تو 5 سال آپ کو پورے نہیں ملے. کالر بھی ہمارے ساتھ, سر اس کے ساتھ ہی کر لیتے سوال. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد آصف بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی کیا سوال ہے؟ جی خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے, پہلے تو خان صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے پی ڈی ایم کو ذلیل کیا ہے, اور ایسی ذلیل کرتے رہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور نور عالم خان کے حلقے کا ہوں میں, اور ہم نے پرامن احتجاج بھی کیے ہیں. خان صاحب کو یہ میرا میسج ہے, آئندہ ٹکٹ میں تو آپ کے مطمئن ہوں, ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم نے بڑا سیکھا ہے. یہ جو 3.5 سال بڑے مشکل 3.5 سال گزرے ہیں, کیونکہ سارا وقت ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں, جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی, صرف اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویژن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں ہم. اور وہ 5 سال پورے نہیں کیے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخوا میں ہم جیتے تھے 2/3 اکثریت ملی تھی, تو وہ 5 سال پورے ہوئے ہی تھے, تو جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے. اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی, اور جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر, یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا, پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں. تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے, ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمیٹ چینج والے, ہم جو 10 ارب درخت اگا رہے ہیں, تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے, لیکن مجھے اب پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ واپس آ کے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ کو منظور ہے, جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. آخری کالر سے ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ وقت پروگرام کا بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام علی حیدر ہے, میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں. جی میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانی کو جو ووٹ کا حق دیا ہے, رائٹ ووٹ کا حق دیا ہے, تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطلب وہ تعاون کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چیز چھینا نہ جائے, واپس نہ کیا جائے. یہ بالکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے ہیں کسی طرح یہ انہوں نے جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے, ان کی کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر سے حکومت کریں, یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے,
اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جدھر انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے، انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ لیکن جو مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ دو چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہوئی ہیں، ایک ہے EVM مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ دو بھی یہ ختم کریں گے آ کے، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ EVM مشینز، اب EVM مشین کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں، آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں، 3 یا 4 ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے، اس میں جتنی بھی تقریباً 30 تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں وہ جو 2013 کا الیکشن تھا، تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حل EVM مشینز کا تھا۔ یعنی جو غلطیاں ہوئی تھیں اگر آپ نے وہ دہرانی نہیں ہے تو وہ EVM مشین ہے۔ مثلا یہ فارم 14 15 یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس EVM مشین آ جائے۔ پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہے، KP کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا، تحریک انصاف رنر اپ ہوئی، 11,000 ووٹ کم تھے تو 23,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے۔ وہ ووٹ ہی ختم، یعنی 23,000 ووٹ، اسی طرح کتنے حلقوں میں رزلٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے۔ آپ کی جب EVM مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ طریقے ہیں دھاندلی کے، اس لیے یہ EVM مشینز کو نہیں آنا چاہتے۔ دنیا میں ہے، ہندوستان میں EVM مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے، تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے آبجیکٹ کیا اس کے اوپر جو ہم نے اب قانون پاس کیا۔ اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز، ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر 90% تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ نہیں کھیلا، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آ کے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی۔ میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن پروٹیسٹ، کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تصادم سے۔ پرامن پروٹیسٹ کریں، ایک کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا، اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیبنٹ میں لیٹر دکھایا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیبنٹ کے، جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کیے، اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کی رد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی، کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں۔ میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج۔ میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے۔ یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے 30 سال پہلے، چھنگا مانگا کا یہ ڈرامہ ہوا تھا 30-35 سال پہلے، اور پھر مری کے اندر، اور پھر یہ جو جس طرح کا یہ ہوتا ہے، اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے۔ اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بخشے گی۔ تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے، اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکالے، آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے، یہ امر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، یہ کبھی، اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کبھی بھی یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدی کو، سازشوں کو، یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔